बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? नवाज शरीफ पार्क। जिससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, इसका पुराना नाम नवाज शरीफ पार्क है और मौजूदा नाम इकबाल पार्क है। और अब जो एहतजाज हो रहा है वो जिन्होंने ये पार्क बनाया था उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। और मेरे साथ बाजौड़ से MNA गुलज़फ़र खान साहब मौजूद हैं। गुलज़फ़र खान साहब के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं। और वो फ़ैन्स क्यों हैं? क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने इलाके के लिए हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। इमरान खान साहब भी इनसे प्यार करते हैं, तो हमें भी इनसे प्यार करना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आप क्यों आए और कैसे आए, क्या मकसद लेकर आए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरे ख्याल में मकसद की तशरीह अभी ज़रूरी इसलिए नहीं होगी कि जो तारीख चल रही है वो तो बच्चों बूढ़ों सबको पता है, जवानों को कि हम किस लिए आए हैं और किसके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन जो मेन मकसद है, जो मंजिल है, वो पाकिस्तान की सियासी आज़ादी है। सर, आपके हमने बहुत सारी वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी हैं। आप हमेशा अपने जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती आप क्यों होते हैं, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, जो ये इंसानी फितरत के साथ ही ये चीज़ें पैदा होती है। और ज़ाहिर है कि जब आप गलत देखेंगे भी तो जज्बाती होंगे, जब आप अच्छाई की देखेंगे भी तो जज्बाती होंगे। और इन दो जज्बातों में फ़र्क होता है। एक होता है ललकारना और एक होता है पुकारना। इन दो चीज़ों में है, अगर आप कोई अच्छाई की तरफ देखें तो पुकारेंगे कि मैं भी आ रहा हूँ। अगर आप किसी को ज़ुल्म करते हुए देखेंगे तो आप ललकारेंगे कि भाई मैं भी, आपने इस तरह नहीं करना है, मैं आपके सामने खड़ा होने वाला हूँ। तो ये तो एक फितरी अमल है जो इंसान के साथ पैदा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरी शायद इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी और इससे अगर हम पीछे चले जाएं तो हमने किताबों में बहुत सारी गवर्नमेंट की यानी कि तारीख पढ़ी है। आपकी नज़र में मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना कम से कम 70 से 75 साल हो गए, अगर कोई अच्छा जर्नलिस्ट है तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है, अगर कोई अच्छा सियासतदान है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। क्या इससे पहले भी यही सूरत हाल थी या अब हम मौजूदा गवर्नमेंट में ये चीज़ें देख रहे हैं? मेरे कहने का मतलब, कहने का ये है कि अरशद शरीफ एक बहुत अच्छा सहाफ़ी था, इसके अलावा भी बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो उनको गद्दार सुनने को मिलता है। देखिए, वो पुश्तों की कहावत है, मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ वो पढ़ के सुनाऊँ, पर यह है कि ये वो मछली जब पानी से निकलते हैं ना तो वो बड़े छलांग के लगाना शुरू कर देते। इस वक्त ये सियासी दरिया या वो पानी से निकल रही है। तो ये जो जितना जुल्म कर रहे हैं या जो नए नए कवानीन बना रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, मरवाने की कोशिश कर रहे हैं और थ्रेट्स कर रहे हैं लोगों को, ये चीज़ें हैं। तो ये इनकी वो बता रही है कि इनकी वो सियासी जागीरदारी ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये अभी जबर के ऊपर आया। लेकिन उसकी जबर के सामने हम जमहूरियत को आज़मा रहे हैं, उनके हथकड़ियों के सामने हम हाथों को आज़मा रहे हैं, उनके बेड़ियों के सामने हम पैरों को आज़मा रहे हैं, उनके गोलियों के सामने हम सीनों को आज़मा रहे हैं। हम जमहूरी लोग हैं, वो चाहे जो भी कर रहे, इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। लेकिन हम हौसला नहीं हारे, हम डट के खड़े हैं। ये जितना जबर कर सकते हैं, जितना जुल्म कर सकते हैं, बेशक कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सियासत में किस लिए आए थे? अपना नाम को ऊंचा करने के लिए या आवाम की खिदमत करने के लिए या पैसा बनाने के लिए? देखिए, ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है कि जब आप खिदमत करोगे तो आपके नाम जो है वो ऊंचा होना ही होना है। उन्होंने ये अब इस्लामी नुक्ता नज़र से देखे या दुनियाई नुक्ता नज़र से देखे, जब आप खिदमत खलक करेंगे तो ज़ाहिर आप पॉपुलर होंगे। जहाँ तक दूसरी चीज़ों की ताल्लुक़ है तो मेरे ऊपर इन्होंने नेब इंक्वायरी बेटा स्टैंडिंग कमेटी से फर्स्ट नेब केस है जो 16 दिन के अंदर उन्हें इनकार कर दिया कि मैं गया हूँ, मैंने सब कुछ देखा हूँ, मेरे पास ये इसके ऊपर मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला नेब केस है जो 16 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पैसे बनाने आए। बाकी जो अगर हमने खिदमत किया और ख़िदमत करेंगे तो ज़ाहिर है कि पॉपुलर तो होंगे, लोगों की मोहब्बत तो होगी हमारे साथ। कितना काफ़िला लेके हैं, कितने लोगों की तादाद है आपके साथ? देखिए, ये तो पिंडी की जो मुझे अभी 1000 का, अभी आप देखेंगे कि सारे लड़के तो बाहर, ये तो अब कैंप, हम तो कैंप संभालने और बनाने जो उसमें कमी बेशी है उसके लिए आए। तो ये लड़के हमारे साथ आए। शामुद कुरैशी साहब के लिए हमने वहाँ पे जलसा किया और उनके साथ आपने देखा जब हमारा काफिला पहुँचा तो
بہت سارے لوگ تھے، وہ باہر ہیں، وہ آئیں گے بھی. یہ پنڈی کی باجوڑ کمیونٹی ہیں جو پنڈی میں رہتے ہیں. ہمارا قافلہ کل باجوڑ سے نکلیں گے جو بہت بڑا قافلہ ہوگا. دوسری بات 5,000 کا جو ٹارگٹ ہمیں دیا ہم اچیو کر رہے ہیں، اس سے آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو ٹیکسلا، پنڈی، واکنٹ، آس پاس کے علاقے ترنول وغیرہ اور اٹک سے لے کر آ رہے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ ہوں گے. ماشاءاللہ. اچھا کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ایک پیار محبت خان صاحب کے ساتھ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی خان صاحب کی، خان صاحب پر حملہ بھی ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمدردی بھی لوگوں کی بڑھ چکی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں جو ایکسپیکٹیشن ہے خان صاحب کی اور آپ کی وہ پوری ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ پاکستان کی سیاسی آزادی کی آخری سیاسی جنگ ہے. اگر آج بھی ہم سیاسی آزادی حاصل نہ کر سکا تو یاد رکھیں پھر اس کے لیے خونی انقلاب کی خدا نخواستہ ضرورت ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ پیدا کیے ہیں انہوں نے. آپ دیکھیں ڈیفالٹ سائٹ یہ 92% پہ تو یہ پہنچ چکے ہیں. اس ملک کو خدا بچا رہے اوپر سے، ورنہ حکمرانوں کے نظر میں اور اس کے کرتوت، اس کے عمل کے وجہ سے یہ تو تقریباً ڈیفالٹ تقریباً ہو چکے. اس عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ موجودہ گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹیشن کر رہی تھی کہ آرمی چیف کے صورت میں آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں گے اور ان کو موقع ملے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو ایک مرتبہ پھر لڑانے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیے خان صاحب کسی ڈکٹیٹر کے پیداوار نہیں ہے. اس کی سیاست طویل جدوجہد سے عبارت ہے، اور سیاست کو وہ جتنا سمجھتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے، جس طریقے سے وہ لڑ رہے، جس طریقے سے وہ عذابی جنگ جیت چکے تھے، تو یہی چیز تھی کہ ہم ان کو بتا رہے تھے کہ سرخ اور ہم نے وہاں اپنا پیسہ لگا. اچھا یہ نہیں کہ آپ نے اس بات کو بھی غلط قرار دے دیا، کیونکہ بہت ساری ذرائع یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ تو آتی ہے، سیاست ان کا کام نہیں ہے. سیاست تو اس لیے کام نہیں ہے کہ ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ دھرنے میں 2,000 لوگ آ رہے اور 60,000 میں نے پولیس والے لگا دیے، تو پھر بھی تو ہمارا دھرنا پورا ہی ہونا ہے 60,000 ان کے پولیس میں لگا کے. جب ان کے 2,500 بندوں کے لیے بقول رانا ثناء اللہ جب یہ 60,000 پولیس والے لگائے، تو آپ بتا رہی کہ ان کی سیاست آتی ہے کہ نہیں. اچھا آپ کی بات سے میں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میں نے خود سنا ہے، دیکھیں ہم ایز اے بینگ مسلم جب ہم کبھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا شرم بھی رکھنی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم خدا نخواستہ کہ جی یہ 10 لوگ نہیں ہیں، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم 50-100 لوگ تو بیٹھے ہیں. تو میں نے ان کی ایک بات ضرور سنی تھی، انہوں نے کہا جی کہ 1,000-1,500 کا وہ جٹ نہیں ہے، اور قسم کھا کے کہا. لیکن آج کل ایک ان پڑھ آدمی بھی اس بات کو ضرور سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب جہاں بھی آواز لگا دیں، کسی جنگل میں آواز لگا دیں، کسی ریگستان میں آواز لگا دیں، تو عوام پہنچتی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کیا پیغام ہے کہ آپ باجوڑ سے یہاں پر آئیں اور خان صاحب کے ساتھ کس حد تک ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے پیغام یہی ہے کہ میرے خیال سے اس کے وہ ٹکٹ کا بندوبست کرنی چاہیے. شاید ان کو پھر جانے کا راستہ نہ ملے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ان کی ٹیم آ گئی تو ہم ان کو کسی کو آنے نہیں دیں گے اور ہم کچل دیں گے. تو وہ تو میں نے بتا دیا، اگر یہ کچلا جا سکتا ہے تو کچلے بے شک. لیکن میں نے اب بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ گولی اور سینے کے درمیان ہے. وہ بے شک چلائی ہماری سینے حاضر ہے، لیکن یہ اقبال کا وہ شعر یاد رکھے کہ خون آخر خون ہے، یہ جم جاتے ہیں، یہ جم چکے ہیں. یہ ابھی ان کے بس کی بات نہیں ہے کنٹرول کر. کیا سمجھتے ہیں کہ کل خان صاحب اگر آتے ہیں تو خان صاحب کو تو ایکسپیرینس ہے دھرنے کا بھی، ورلڈ انٹرنیشنل ان کو ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ لانگ مارچ ہے یہ زیادہ لانگ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جی، یہ قیادت فیصلہ کرے گی جو فیصلہ آئے گا، اور وہ ماحول گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کے، اور بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کی جو بھی ہدایت ہوگی ہم اس پہ چلیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی مارچ ہونے جا رہے یا دھرنا ہونے جا رہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل کر کے رکھ دی گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں سر. اچھا خان صاحب کو آپ گہری طور پر جانتے ہیں، تو کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب کو پیسے سے بالکل پیار نہیں ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں موضوع سے ہٹ کر ہے، اس دن میں اس کا وہ جو دبئی سے جو طوطے کو لانچ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے
اس کی گاڑی کی قیمت $13 ملین ہے اور مجھے $2 ملین میں انہوں نے دے دیا، تو خان صاحب کتنے مجبور ہوں گے جو $13 ملین کی گاڑی $2 ملین میں دے دیتے. اس بندے کے بارے میں پوچھ رہے جس نے کوئی 4 گھنٹے میں 13-14 بلین پیسے اکٹھے کیے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے. تو اگر اس کو ان چیزوں سے پیار ہوتی تو جو 4 گھنٹے میں 14 بلین روپے متاثرین سیلاب کے لیے یا زلزلے کے زدگان کے لیے اکٹھے کر سکتے ہیں، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، اسکول کالج بنا سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے وہ کیا ضرورت ہوگی جس کے لیے وہ کہہ رہے کہ خان صاحب کے پیسے سے پیار ہیں یہ چیز. خان صاحب کو سیکیورٹی مشکلات بھی ہیں یہاں پر، آلریڈی ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے. آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ایک طرف مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو جان کا خطرہ نہ ہو تو وہ پاکستان آنے میں دیر نہ کریں، دوسری طرف ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے اور پھر بھی لانگ مارچ کی جان نہیں چھوڑتے، اور ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ گھر پہ بیٹھیں. وہ کہتے ہیں کہ ارادی جن کے پختہ ہو، نظر جن کے خدا پہ ہو، تلاتم خیزمو جن سے وہ گھبرایا نہیں کرتا. تو جی تو میں جتنا جانتا ہوں اس کا جتنا مضبوط یقین ہے شاید پاکستان میں کسی کا. زبردست. جی ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست بیٹھے ہیں باجوڑ سے. سر آپ کا کیا میسج ہے، کیا کہتے ہیں، جذبے کس طرح ہیں، جذبے جوان ہیں؟ انشاءاللہ ہمارے جذبے مضبوط ہے اور کھڑے خان کے ساتھ. جب تک ہمارے ایم این اے صاحب ہمارے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں تو ہمارے جذبے انشاءاللہ مضبوط ہے اور ہم کھڑے رہیں گے خان کے ساتھ. اچھا سر، میں نے ایک دفعہ خود سنا تھا نواز شریف صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے یہ جو بندے ہیں یہ بڑا کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. تو جب مجھے وزارت اعظم سے نکالا گیا تو میرے ساتھ بہت بڑی پبلک تھی، لیکن جب میں نے کچھ وقت بعد جا کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ لوگ ٹائم پہ ساتھ نہیں دیتے. تو آپ اپنی پارٹی میں بھی خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی ایک تو میں بول گیا، ایک تو یہ نواز شریف پارک اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ سابق کا نام سے یاد کرتے تو پھر پاکستان کو بھی آپ متحدہ ہندوستان کہہ سکتے. ایک ابھی متحدہ ہندوستان تھے، ان منحوسوں سے ہم نے اس کو آزاد کروایا، اس پارک کو بھی ہم نے اس منحوس سے آزاد کروایا اور یہ اقبال پارک ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی اقبال پارک ہے. اچھا سر، مجھے کسی نے بتایا کہ گلظفر صاحب جو ہے ان کو باہر ٹھنڈ لگ گئی تو انہوں نے ہیٹر والی جگہ دیکھی اور ہیٹر کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ جہاں وسائل ہوں، جہاں سہولت ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے بھی، دنیائی نقطہ نظر سے، جہاں ہم جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ دنیا کو پیغام دے رہے کہ ہم مکمل آئے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں. ذہن وہ اسوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ کہ گھوڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں. ہمیں کس چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہے. میں آج کل بہت سارے دوستوں کا انٹرویو کر رہا ہوں، آپ کے کمپٹیٹرز کے بھی. تو اکثر میرا ایک دوست ہے ارمغان، وہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی تمہارا لیڈر کون ہے، نواز شریف یا شہباز شریف یا ادر کوئی بھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایماندار ہے. تو وہ پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کلمے والی بات تو نہیں ہے. تو میرا ایم این اے گلظفر صاحب کلمہ پڑھ کے اور بائی حلفن کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کی طرح کوئی بھی نہیں اور آپ کا لیڈر ایماندار ہے. اس دور سیاست میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ دلیر بھی ہے، رحم دل بھی ہے. ان چیزوں سے یہ جو کیک بیکس وغیرہ ہے ان چیزوں سے بھی صاف ہے، اور یہ کہ جمہوری بند ہے، اس ملک سے مخلص ہے، اور یہ صدیوں بعد اس طرح کی ایک ہستی پیدا ہوتی ہے. پاکستانیوں ان کو قدر کر. آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی آج میں یہاں فخر سے بیٹھا ہوں. اس سے پہلے میں یہ فخر نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ملک میں کوئی پرائم منسٹر آیا ہو اور میں یہ فخر سے کہہ سکوں دنیا میں کہیں بھی جا کر کہ میرے ملک میں ایک ایسا بھی پرائم منسٹر آیا جس پر بہت سارے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی لیکن سب ناکام ثابت ہوئے. اور توشہ خانہ کبھی لگایا گیا، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں. تو سر آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں اور کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اچھا جی، انشاءاللہ بھائی آپ کا بہت مہربانی، شکریہ. ہمارا ارادہ بہت پکا ہے اور ہمارے ساتھ آپ خود دیکھ رہے جو یہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، ہم نے صرف میسج دیا. تو انشاءاللہ اگر کل تم آ جائے گا تو ادھر جگہ نہیں ہوگا، ہم دوسرا کیم لینا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ پکا ہے. یہ خان صاحب جو ہے یہ 75 سال سے یہ دو خاندان اس ملک میں ظلم و زیادتی کر رہے. خان صاحب جو
صرف پاکستان کا مستقبل، غریب عوام کا مستقبل صرف خان صاحب ہے۔ انشاءاللہ ہمارا امید بھی ہے خان صاحب جب تک ہم کو کال دے گا تو ہم ادھر ہوگا، خان صاحب بولے گا تم ادھر سے جاؤ، انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا لوگ کل نکلے گا اور بہت زیادہ لوگ آئے گا۔ بہت شکریہ سر۔ گلظفر صاحب سے میں لاسٹ ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں سر۔ ایک تو یہ بتا دیجئے، اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی جلسے اٹینڈ کیے ہیں ادر پارٹیز کے، تو اس میں بریانی کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا تھا، اور ایک نون لیگ کے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا تو وہ کہتے تھے یار پی ٹی آئی کے جلسے میں کھانا پینا نہیں ہوتا، ہمارے جو نون لیگ کے جلسے ہوتے ہیں اس میں چکن ہوتا ہے، بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، بریانی ہوتی ہے، پراٹھوں والے نان ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی کیا ہے کہ اس وقت جتنی بھی آپ کی پبلک کھڑی ہے، نہ میں نے قیمے والے نان دیکھے، نہ میں نے بریانی دیکھی، تو کیا یہ خان صاحب کے پاس کوئی گدڑ سنگی ہے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس دن جو ہماری خان صاحب سے ملاقات تھی، اس دن جو ہمارے خان صاحب سے ملاقات تھی، کوئی آدھا گھنٹہ ہم نے باہر انتظار کیا، میں نے اور بزدار صاحب نے آدھی پہلی چائے پی اور میں باجوڑ سے گیا تھا، بڑا بھوک بھی لگی تھی۔ تو یہ جنگ ہم سمجھتے کہ وہ خان صاحب ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بریانی ان کو چاہیے ہوگی جو سمجھتے کہ وہ اپنے ایسٹ بچانے کے لیے، ایون فیلڈ بچانے کے لیے، بیرونی دنیا میں جائیدادیں بنانے کے لیے وہ جس نے لڑنا ہے اس کو بریانی چاہیے ہوگی۔ جنگ ہمارے خان صاحب کا شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، اتنا سٹیمنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اپنا بندوبست خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نواز شریف کا خاندان پہلے لندن میں رہ رہا تھا، اب آپ نے لندن سے بھی نکال دیا۔ ایک شایان علی ہے 17 ایئر اولڈ، آپ نے ان کو اس کے پیچھے لگایا، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں کانفرنس کرتے ہیں، جہاں بات کرتے ہیں، لندن میں ان کو سکون نہیں کرنے دیتے اور چور چور کے نعرے لگا دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ شاید ہم نے نہیں لگایا، یہ اوپر سے لگایا، ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ انہوں نے اس قوم کا خون چوسا ہے، پیسہ لوٹے ہیں، اس قوم کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے، اس خوبصورت پاکستان کو انہوں نے کنڈرات میں تبدیل کیے۔ ان کے جو باہر کے ایسٹ ہیں، یہ وہ ان کی وہ ہے مکافات عمل ہے۔ ایک کیا نام ہے، شایان نام ہے غالباً، اس سے اللہ اس کو ذلیل کروا رہے، وہ کہہ رہے کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، وہ ظالم کو بھی انصاف کے ذریعے ذلیل کروا رہے، تو وہ انہوں نے انصاف کیا اور اس کے اوپر ایک اب تو امریکہ میں نکل گئے تو وہاں پر بھی کوئی پیچھے لگ جائے گا شایان کی طرح؟ دیکھیے، وہ کوئی دو کوئٹے کے رہنے والے تھے، تو ایک نے دوسرے پوچھا تھا کہ بھائی اتنی بڑی باڑی ہے اور مچھر سے اتنا زیادہ فریاد کرے، تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ آپ مچھر کی طاقت جو ہے نمرود سے پوچھے، وہاں پہ ایک مچھر اس کے اوپر مسلط ہوگی شایان کی طرح، وہاں بھی یہ بھاگ نکلیں گے انشاءاللہ۔ بہت زبردست جی، مجھے بہت مزہ آیا۔ باجوڑ کے ہی ہمارے جتنے بھی مہمان آئے ہیں، ظفر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت اچھا، جو اپنی عوام کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیشہ پیار وہی حاصل کرتا ہے جو محبت دیتا ہے، اپنے جو ووٹرز ہیں ان میں محبت بانٹتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ کیا میسج ہے باجوڑ کے لیے، کے پی کے عوام کے لیے، کہ خان صاحب کے لیے یہاں لانگ مارچ یہ احتجاج دھرنے میں آئے تو کیوں آئے، اور کیا امیدیں آپ دے رہے ہیں؟ ایک تو حکومت کے لیے پیغام ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، ماؤں کی دعا بن کر، بہنوں کے اوپا بن کر اور بیٹیوں کی صدا بن کر، اور ایک قوم کے لیے کہ اس بار میں نے پہلے بھی کہا، اگر آپ نے آزادی حاصل نہیں کی، سیاسی آزادی، تو یاد رکھے پھر آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ یہ وہی قربانی ہے جس کی قیمت سیاسی آزادی ہو سکتی ہے، اس کی اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب کو نکلنے کی دعوت ہے، سب نکلے، بھوکے نکلے، پیاسے نکلے، پیدل نکلے، گاڑیوں میں نکلے، لیکن کل انہوں نے پنڈی اس کو بلا رہی ہے، مری روڈ ان کو بلا رہے، پاکستان ان کو بلا رہے، اور عمران خان ان کو بلا رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، جب ہم عمران خان صاحب نے اسپیچ فرمائی تھی تو اسلام آباد کی بات ہوئی تھی، اور پھر عدالت نے بھی آپ کو اجازت دے دی تھی، تو اب ایسی کیا صورتحال ہے کہ آپ کو اسلام آباد میں انٹر ہونے کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی؟ تو اب آپ یہ بتا دیں یہ اسٹریٹجی کیا بدل چکی ہے کہ آپ راول پنڈی میں بیٹھ گئے؟ دیکھیے جی، وہ کہتے ہیں کہ چور جو ہے اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ اپنے سائے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں گولی اور بمقابلہ سینہ، ہم کہتے ہیں جبر بمقابلہ جمہوریت، ہم کہتے ہیں ہتھکڑیاں بمقابلہ ہاتھ، تو اگر ان کے پاس ہے بالکل ہمارے ہاتھوں میں، لیکن ان کو اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے، تو اس